बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सदीक जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने के लिए अडियाला के कैदी इमरान खान ने 15 दिसंबर तक की डेडलाइन दी थी। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुतअद्दिद ऐलानात कर रखे थे, मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ जो हैं वो बताई हुई थी कि हम क्या क्या ऑप्शंस हैं सदीक जान साहब जो हम कर सकते हैं, जिसमें ज़ाहिर सिविल नाफरमानी का चर्चा जो है वो तो ज़ुबान ज़द आम है, हर कोई उसके ऊपर बात भी कर रहा है। तो डेडलाइन जो है वो गुजर चुकी है। मुज़ाकरात हुकूमत जो पहले मीडिया भी लगा हुआ था कि पीटीआई बात नहीं करती तो फिर क्या करना है, और हुकूमत भी बात कर रही थी, लेकिन जब पीटीआई ने इजहार किया कि हाँ जी बात करते हैं तो फिर ये दुम दबा के भाग गई हुकूमत भी मुज़ाकरात से। अब अगला मंजरनामा क्या है, 15 दिसंबर के बाद का मंजरनामा क्या है? देखें असद साहब, आज क्योंकि 15 दिसंबर है, आज की तारीख अब ख़त्म होगी और 16 दिसंबर को सूरज तुलू होगा, तो हर आने वाला दिन जो है वो इस हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल होगा और हुकूमत के लिए चैलेंजेस बढ़ते चले जाएंगे। वजूहात मैं आपके सामने रख देता हूँ। देखें, बात यह है कि इमरान खान साहब की तो बड़ी क्लैरिटी है। इमरान खान साहब की क्लैरिटी यह है कि इस निज़ाम से लड़ के ही आपने जीतना है, लड़ाई से ही बात आगे बढ़ेगी, आप जीतेंगे। आप इनको शिकस्त दे सकते हैं, बातों में आप मतलब आप इनसे मुज़ाकरात नहीं कर सकते, लेकिन और इमरान खान की क्लैरिटी है कि लातों के भूत जो है वो बातों से नहीं मानते। लेकिन मसला है कि तहरीक इंसाफ के अंदर एक सोच थी कि नहीं जी हमें बात करनी चाहिए। तहरीक इंसाफ के अंदर लोग कह रहे थे खान साहब गलत कर रहे हैं, हमें एक मौका देना चाहिए। हुकूमत कहती है हमसे बात करो, हमें बात करनी चाहिए। खान साहब ने कहा ठीक है शौक पूरा कर लो। अच्छा, जब खान साहब ने ये कहा ना कि शौक पूरा कर लो, तो उसका ना गलत चीज़ हुई ना, जो तहरीक इंसाफ वाले बिल्कुल लेट गए। उस पर फिर इमरान खान साहब ने फिर सरजनिश की, सख्ती की, गुस्सा किया। फिर अब वो चैप्टर तो हो गया क्लोज, यानी चैप्टर क्लोज हो गया मुज़ाकरात वाला। अब आप देखें कि अब गो के कुछ लोग अभी भी दरमियान में आए हैं कि आप थोड़ा सा इसको मौखर कर दें, सिविल नाफरमानी वाली और ख़ास तौर पे रेमिटेंसेस वाली अभी इसको मौखर कर दें और चीज़ें हैं, लेकिन अभी तक ऐसी कोई चीज़ हुई नहीं है, लेकिन कोशिश जारी है। अब आप देखें कि वो चैप्टर तो तकरीबन क्लोज हो गया, क्योंकि उसकी वजह यह है कि हुकूमत इस एतमाद में है, इस घुमंड में है कि हमने दो ही चीज़ें मैटर करती हैं ना पाकिस्तान के अंदर। यानी जब आप कहते हैं कि 3 चीज़ें मैटर करती हैं ना, कि आपने इलेक्शन होता है, आप वोट की ताकत से किसी को ले आते हैं, किसी को रिजेक्ट कर देते हैं। वो चैप्टर 8 फरवरी को क्लोज हो गया। अवाम ने 2/3 अक्सरियत दी पीटीआई को, फॉर्म 47 के जरिए उस सबको बदल दिया गया और कहा गया कि हम लानत भेजते हैं आपके वोटों पर, हम लानत भेजते हैं आपकी इस राय पर, हम लानत भेजते हैं आपके ये जो आइन ने आपको हक दिया उसके ऊपर। कोई आपको राइट नहीं है कि आप फैसला करें कि कौन होगा, हम फैसला करेंगे कि कौन होगा, और हमारा फैसला यह है कि चोर डाकू लुटेरे होंगे। 17 सीटर पार्टी जो है वो वज़ीर आज़म होगी और 27 सीटर पार्टी जो है वो सदर होगी। ठीक है, वो चैप्टर क्लोज हो गया वोट वाला। दूसरा क्या होता है, आप जब आपका वोट चोरी हुआ, जो आपके साथ जुल्म नाइंसाफी, चलिए उस पर मैं उसको तीसरे पॉइंट के तौर पे लेता हूँ। दूसरा क्या होता है, फिर आप कहते हैं यार हम पुरअमन जद्दोजहद करेंगे, हम अब सड़कों पे आएंगे। लोग सड़कों पे निकले। 26 नवंबर को क्या हुआ, जो बर्बरियत हुई है वो भी चैप्टर आपने, हुकूमत ये समझ रही है कि हमने चैप्टर क्लोज कर दिया, अब ऐसी की तैसी कोई नहीं निकल सकता, अब कोई नहीं निकलेगा, और ये ऐसा उनको बहुत कॉन्फिडेंस है, अब कोई नहीं निकलेगा। हालांकि आप एक चीज याद करें, जब इमरान खान फाइनल कॉल दी इमरान खान ने, तब भी यही बातें हुई थी, कुछ भी नहीं होगा, अवाम नहीं निकलेंगे, देख लेना 2000 बंदे निकलेंगे, 3000 बंदे निकलेंगे, 8000 बंदे निकलेंगे, 10,000 बंदे निकलेंगे। और हुकूमत वाले बता रहे थे, वो चेक करा लिया उठो, हमने चेक करवा लिया केपीके से, 8000 बंदा निकलेगा, 10,000 बंदा निकलेगा। और जब वो लोग निकल आए, अब रोते हैं, कहते हैं जी वो 68,000 70,000 बंदा मूव हुआ वहां से, केपीके से सिर्फ। अच्छा, अब जो कुछ 26 नवंबर को हुआ उस पे अब कॉन्फिडेंस ये बन गया कि हमने कुचल दिया लोगों को, हमने जो किया अब कोई नहीं निकलेगा। ये कॉन्फिडेंस भी इनका गलत है। 8 फरवरी को भी कहते थे कि बल्ला नहीं है, कंपेन नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, इंटरनेट नहीं है, मोबाइल सर्विस नहीं है, पोलिंग एजेंट नहीं है, पोलिंग कैंप नहीं है, ए कैटेगरी और बी कैटेगरी के लीडर नहीं है, मेन लीडर नहीं है, उसकी इलेक्शन मुहिम नहीं है, उसके जलसे नहीं है, कुछ नहीं है। और दूसरा ये कहते थे कि जो हमने चादर चारदीवारी के तकद्दुस पामाल किया है, जो हमने लोगों के साथ किया, उसके बाद कौन निकलेगा, सारी चीजें। हालांकि लोगों में गुस्सा भी पहले से ज्यादा, और हमने कल जो विजुअल्स देखे, वो जब फैसला सुनाया जाता है कि कारकुनान को रिहा कर दिया जाए, और जज साहब ने कहा कि इनको अगर दोबारा गिरफ्तार करने की कोशिश की गई तो मैं पुलिस एहलकारों को हथकड़ियां लगवाऊंगा। और फिर हमने देखा कि वो शायद, फिर बल्कि रिपोर्ट भी कुछ इस तरह से हुआ कि शायद विक्ट्री का निशान बना रहे थे, और उसके बाद उन लोगों को फिर अरेस्ट कर लिया गया। और जो लोग, जो कारकुनान थे जो जेल में थे, ज़ाहिर है जो दोबारा अरेस्ट भी हुए हैं,
ان کا جو شارٹس ہم نے سنے ہیں بالکل اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں اور ہمیں کوئی ڈر خوف نہیں ہے. بالکل ایسی ہی ہے. اس پوائنٹ پہ نا آپ نے دوبارہ یاد کرانا ہے, جب ہم اس بات کو کنکلوڈ کریں گے اس پہ بات کرنا بہت ضروری ہے. پہلا, آپ نے پرامن طور پہ آئین نے جو حق دیا ہے ووٹ کے ذریعے حکومت بنانے گرانے کا تبدیل کرنے کا, وہ حق آپ نے لے لیا. آپ نے پرامن جدوجہد کا حق بھی لے لیا. پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کا ووٹ چوری ہوا ہے, آپ کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے, یا آپ کے ساتھ سڑک پہ زیادتی ہوئی ہے, آپ کے اوپر فائرنگ ہوئی ہے, آپ عدالت چلے جاتے ہیں, آپ عدالت جا کے کہتے ہیں کہ جی سے پوچھیں گولی کیوں چلائی, آپ عدالت سے کہتے ہیں جی ہمیں ہمارے بندے مارے گئے ہیں, ہمارے بندے زخمی ہیں, آپ عدالت جا کے دعویٰ کرتے ہیں, عدالتیں بھی ختم کر دی نا. یا افریدی صاحب کا ہونا نہ ہونا میٹر نہیں کرتا نا, امیر الدین خان صاحب ہیں, ادھر عامر فاروق صاحب ہیں, ادھر علی نیلم صاحب ہیں, تو عدالتیں بھی ختم. اب ان کا یہ کانفیڈنس ہے کہ سب کچھ ہم نے کنٹرول کر لیا نا, حکومت اپنی, پارلیمنٹ اپنی, یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہر چیز کو ہم نے بے وقت کر دیا, فتح کر لیا ہم نے, پارلیمنٹ کو فتح کر لیا ہے, عدلیہ کو فتح کر لیا ہے, بیوروکریسی کو فتح کر لیا ہے, نظام پورا سب کنٹرول میں. ایسا نہیں ہے. اسد چودھری صاحب, کل آپ بھی ہمارے ساتھ تھے, کل ہم اپنے ایک دوست کی شادی میں گئے ہم فیصل آباد. تو ہم اکثر یہ کرتے ہیں, جو کل بھی ہم نے کیا, کہ ہم جب بھی کہیں جاتے ہیں تو ہم ساتھ, جو کہیں بھی جاتے ہیں تو نکل جاتے ہیں لوگوں میں, ذرا پوچھتے ہیں لوگوں سے کیا چل رہا ہے مطلب. اور پھر کل ہم نے ایک وہاں پہ بزنس مین ہیں, ان سے بھی ہم نے ملاقات کی, ان سے ہم نے پوچھا کیا چیزیں, کیا معاملات ہیں, سارا کچھ فیصل آباد کی کیا صورتحال ہے, کیوں لوگوں نے عمران خان کو ووٹ دیا, کیا صورتحال ہے. سر مسئلہ یہ ہے کہ یہ جتنی مرضی گرپ اپنی مضبوط کر لیں انتظامی سائیڈ پہ, عوامی سطح پہ گرپ کمزور ہو رہی ہے, عوام میں سینٹیمنٹس نیگیٹو ہو رہے ہیں, عوام میں نفرت بڑھتی چلی جا رہی ہے. کل ہم جن سے ملے, جس ایک کاروباری شخصیت سے ملے, کیا انہوں نے کہا کہ رات کو ہم سارے بھائی بیٹھتے ہیں اپنے والد کے ساتھ اور ہم بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں کہ کرنا کیا ہے, کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا. اور پھر جو انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے یہ نظام کتنا کرپٹ ہو چکا ہے, کتنے بھتے لیے جاتے ہیں, کتنی رشوت دی جاتی ہے, کوئی نظام ایگزسٹ نہیں کرتا. اور مسئلہ کیا ہوتا ہے, آپ کے ساتھ کوئی ظلم ہو, کوئی ناانصافی ہو, کوئی دو نمبری ہو, کوئی زیادتی ہو, کچھ بھی ہو, آپ کیا کہتے ہیں, میں عدالت جاؤں گا. آپ وہ کہتے ہیں جاؤ عدالت, کیا ملنا آپ کو عدالت سے, کچھ بھی نہیں ملنا. پتہ ہے نا کہ عدالتیں اس وقت پاکستان کے اندر گر گئی ہیں, ٹھیک ہے. اب یہ جو ان کا کانفیڈنس ہے نا, یہی کانفیڈنس ان کو مروائے گا, ٹھیک ہے. وہ میں نے وہ لکھا بھی ہے, کل اس پہ ہم بات کریں گے کہ اب ہماری آج کل لمبی نشستیں ہوتی ہیں علامہ ناصر عباس صاحب سے. تو وہ کہتے ہیں کہ جو 3 چیزیں کسی بھی ملک کے سسٹم کو بادشاہت میں تبدیل کرتی ہیں, وہ تینوں چیزیں ہی جو ہے نا وہ اسی کو گراتی ہیں, اس کو تباہ کرتی ہیں. اور ان 3 چیزوں میں سے ایک ہے لالچ, ایک ہے خوف, اور تیسری بھی انہوں نے کوئی چیز بتائی تھی, وہ ایک ہوتا ہے کہ آپ وہ اقتدار میں رہنے کا ایک جو وہ ہوتا ہے. 3 چیزیں میں نے لکھی ہوئی ہے, دوبارہ اس پہ بات کریں گے. اس وقت دیکھیں کہ تینوں چیزیں یہ ہیں, یعنی ایک اعتماد ہے, ہر چیز کنٹرول کر لیا, عدالتیں کنٹرول کر لیا, یا افریدی صاحب کو بٹھا دیا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یا افریدی صاحب کی کیا بات ہے, آپ 68 سال کی عمر تک ہم ان کو رکھیں گے, 2034 تک رکھیں گے, 33 تک رکھیں گے, یا افریدی کو 10 سال رکھیں گے, سب ایک سارا. پھر ایک لالچ بھی ہے کہ یہ نظام اسی طرح سے رہے, ہمارے عہدے, یہ ساری چیزیں ایسی چلیں. خوف بھی ہے, خوف ادھر سے کچھ نہ ہو جائے, ادھر سے کچھ نہ ہو جائے, عوام نہ نکل آئے, یہ خوف. یہ تینوں چیزیں جو کسی بھی سسٹم کو بادشاہت میں بدلتی ہیں, وہ تینوں چیزیں اس کے خاتمے کا سبب بنتی ہیں. یہ تینوں چیزیں بنیں گی. اصل بات ہے عوام, عوام, عوام اور عوام. دیکھیں, دوبارہ حوالہ دوں گا, بڑی ڈسکشن ہوئی علامہ ناصر عباس صاحب کے ساتھ, بیرسٹر سعد رسول صاحب بھی تھے وہاں پہ, جو ہماری ان کے ساتھ ڈسکشن ہوئی کہ کسی بھی ملک میں جو یہ یہاں پہ ابھی تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ انقلاب والی صورتحال ہے, یعنی عوام کے اندر جو چیزیں ہیں, لیکن دنیا کے جو انقلاب ہیں, جو وہاں پہ وہ بات کر رہے تھے علامہ ناصر عباس صاحب بھی, 2 یا 3% لوگ نکلتے ہیں. ایران میں 10% لوگ نکلے تھے, 35 لاکھ لوگوں نے اس انقلاب میں ان کا حصہ تھا, ٹھیک ہے. اصل چیز ہے عوام. آج میں آپ کو نا ایک چھوٹی سی بات کہتا ہوں, ہم جاتے ہیں ظاہر ہے مختلف جگہوں کے اوپر. میں پچھلے دنوں ایک پروگرام میں گیا ہوا تھا, تو ایک محفل تھی, پروگرام تھا, تو ہم بیٹھے ہوئے تھے سامنے جہاں پہ ممبر ہوتا ہے نا مسجد میں, ممبر کے آگے ہم بیٹھے ہوئے تھے, تو آگے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو جیسے پروگرام ختم ہوا تو ممبر والی جگہ پہ بیٹھ کے, اب جہاں بھی ہم جاتے ہیں تو لوگ یہی سوال کرتے ہیں, خان کا کیا بنے, خان کا کیا بنے گا, خان کو مار تو نہیں دیا جائے گا, خان آئے گا نہیں آئے گا, یہ کیا ہوگا, ملک کدھر جا رہا ہے, یہ کیا ہوگا ملک کا, فلانا خدا نخواستہ یہ تو نہیں ہو جائے گا, وہ تو نہیں, مطلب بہت خوفناک. وہاں بیٹھ کے ممبر کی جگہ کے اوپر جو باتیں ہوئی نا, وہ خوفناک تھی. اگر ممبر پہ وہ زبان استعمال ہو رہی تھی ممبر کی جگہ کے اوپر,
تو ایک چوک چوراہے اور ڈھابے کے اوپر کیا ایسے ہی۔ زبان ہوگی؟ اچھا پھر شادی حال میں آپ جائیں وہاں یہی باتیں، آپ کسی فوگی میں چلے جائیں جنازے سے پہلے آپ کھڑے ہوں لوگ آپ کو آگے یہی بات پوچھتے ہیں، جنازے کے بعد آپ کھڑے ہوں تو یہی بات پوچھتے ہیں۔ ایسے ہی۔ میں گیا قبرستان میں ایک تدفین ہو رہی تھی، آپ سائڈ پہ کھڑے تھے ادھر یہی باتیں، مطلب کہ ہر جگہ پہ یہ بات۔ اور آپ کو آپ ظاہر ہے ہم جب جاتے ہیں تو یہ تو نہیں ہے نا کہ ہم نے کو وہاں پہ یہ کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے صرف پرو پی ٹی آئی لوگوں سے ملنا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ ہم تو جب جاتے ہیں تو سارے لوگوں سے ملتے ہیں۔ جی کل جیسے فیصلہ آباد میں ملے لوگ ہمیں، شادی ہال میں ہم لوگوں سے ملے، وہاں نکل کے ہم خاص طور پہ وہ لوگ جنہوں نے کہا، جنہوں نے بتایا کہ ہم نے نون لیگ کو ووٹ کیا تھا، بالکل، اور جس قسم کی گفتگو ان لوگوں نے کی ہے تو چین کے دورے کریں یا جاپان کے۔ اصل تو بات ہے اپنی عوام۔ مجھے ایک بات بتائیں کہ ڈاکٹر ہمایوں مومن صاحب نے بڑی زبردست بات کی ہے۔ اگر ڈاکٹر ہمایوں مومن کی اس بات کو، اگر آپ صرف ڈاکٹر ہمایوں مومن کی اس بات کو پکڑ لینا تو یہ اتنی بڑی بات ہے جو سارا جواب ہے اس پورے سسٹم کا۔ انہوں نے کہا کہ جن کو آپ نے مسلط کیا ہے ڈیزرو بھی نہیں کرتے تھے، لوگوں نے ووٹ بھی نہیں دیا، آپ نے ان کو مسلط کر دیا 70 سیٹر پارٹی کو، تم وزیر اعظم۔ کون وزیر اعظم ہے؟ شہباز شریف۔ نون لیگ کیا کہتی ہے کہ سارے فیصلے کون کریں؟ میاں نواز شریف۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کون ہے؟ مریم نواز۔ اختیار سارے کس کے پاس ہے؟ شریف خاندان کے پاس۔ جس خاندان کو آپ نے اتنا نوازا کہ آپ نے ان کو قابض کر دیا، پاکستان کا قبضہ دے دیا ان کو جن کو جیلوں میں ہونا چاہیے تھا آپ نے ان کو ایوان اقتدار میں بٹھا دیا اور اقتدار ان کو دے دیا، جن کو عوام نے مسلط کر دیا تھا، اس خاندان کے اپنے بچوں کو اس نظام اور پاکستان کے اوپر اعتماد نہیں ہے۔ جو ڈاکٹر ہمایوں مومن نے بات کی کہ کہیں نہ حسن نواز حسین نواز کو کہ اپنا بزنس پاکستان لے آئیں، یار کوئی کمپنی رجسٹر کروا ایسے ہی لیں، ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ وہاں سے فلانی چیز بیچ کے وہ پاکستان لے آئیں۔ اگر شہباز شریف اور نواز شریف اور مریم نواز حسن نواز اور حسین نواز کو پاکستان میں انویسٹمنٹ پہ راضی نہیں کر سکے تو آپ کسی اور کو پاگل کتے نے کاٹا کہ وہ آگے یہاں پہ انویسٹمنٹ کرے گا؟ جہاں پہ اتنی پولیٹیکل انسرٹینٹی ہے، جہاں پہ سیکورٹی کے حالات دیکھیں، ہمارے کتنے جوان جو ہیں وہ صرف نومبر میں شہید ہو گئے۔ ابھی آپ کامران یوسف صاحب کو سنیں جو کہہ رہے ہیں کہ میں چائنا گیا ہوں اور چائنا والوں کے بہت تحفظات ہیں، یہ ساری چیزیں۔ فیصل واڈا کہتے ہیں کہ مریم نواز نے ایک بیان دیا جس پہ چائنا بہت ناراض ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ایک وہ آپ لوگوں نے تو نصرت جاوید صاحب نے پروگرام کیا تھا، اسحاق ڈار صاحب نے ایک بات کہہ دی تھی جس پہ چینی سفیر نے پھر ریئیکٹ کیا۔ بات یہ ہے، اصل بات یہ ہے عوام کہاں کھڑی ہے۔ عوام صدیق جان اب ٹھیک ہے عوام کہاں کھڑی ہے، دیکھیں کوئی نہیں دیکھ سکتا، کسی کی آنکھ پہ پٹی بندھی ہوئی ہے تو اس کو بھی اندازہ ہے کہ عوام کہاں کھڑی ہوئی ہے۔ صدیق جان صاحب اب جب 15 دسمبر کی ڈیڈ لائن گزر گئی ہے تو پھر اب لڑائی ہی شروع ہونے والی ہے۔ میری نا ایک دوست سے بات ہوئی جو پی ایم ایل این کو کور کرتے ہیں اور بہت کلوز ہیں پی ایم ایل این کے، آپ کے بھی دوست ہیں۔ میری ان سے بات ہوئی، آئی تھنک پرسوں بات ہوئی تھی۔ میں نے انہیں کہا کہ سر کیا چل رہا ہے نون لیگ کے اندر نا، آپ تو سارے دن بیٹھتے ہیں، اب جیسے ظاہر ہے نون لیگ والے ہمیں تو کہیں ویسے ہی دیکھ کے راستہ بدل لیں گے یا آدمی نہیں ملائیں گے، کیونکہ ظاہر ہے انہیں یہ ہے کہ ہم جس طرح سے نون لیگ کی کرپشن لوٹ مار پہ بات کرتے ہیں اور اسی طرح سے جہاں پہ پی ٹی آئی کے فلاز ہوتے ہیں ہم ان کو بھی آڑے ہاتھوں لیتے ہیں۔ پچھلے 4-5-6 ولاگز میں جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہم نے کیا، بھئی ہم نے ان کو ایکسپوز کیا نا کہ آپ غلط کر رہے ہیں، آپ کے بندے مارے گئے اور آپ لیٹے ہوئے حکومت کے آگے، اور وہ پھر ہماری بات درست بھی ثابت ہوئی جب عمران خان صاحب نے علیمہ خان صاحب نے کیا۔ تو اب وہ ہمارے دوست جس طرح سے ہم پی ٹی آئی کے، مطلب پی ٹی آئی کے اگر 5 لوگ ہم سے ناراض ہیں تو 10 سے ہماری بات ہو جاتی ہے، جو غصہ کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی بات ہم ان سے بھی کرتے ہیں، ان کا بھی موقف لیتے ہیں، اور جہاں پہ وہ ٹھیک چیز ہوتی ہے وہ کہتے بھی یہ ٹھیک کام کر رہے ہیں اس کو ہم رپورٹ کرتے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کیا چل رہا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ریمیٹنسز روکنے والا جو معاملہ ہے نا یہ اس وقت بہت سیریس ہوا ہوا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر تو جب یہ کہا جا رہا تھا نا 8 فروری کو کہ عمران خان 100 سیٹیں جیت جائے گا یا 150 سیٹیں جیت جائے گا، تو کہا جاتا تھا نہیں جیت سکے گا، اور وہ 9 چیزیں ہم بتا چکے ہیں کہ جب نشان ہی نہیں ہے اور لیڈر ہی نہیں ہے اور کمپین ہی نہیں ہے اور کچھ بھی نہیں ہے تو کیسے جیتے گا۔ تو مطلب یہ تھا کہ اتنے جبر کے ماحول میں ان کو یہ کانفیڈنس تھا کہ جبر کے ماحول میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی نکلے اور ووٹ ڈالے۔ یہاں پہ اگر 2 تائی اکثریت مل گئی ہے عمران خان کو اتنے کنٹرولڈ جبر کے ماحول میں اور کچھ نہ ہوتے ہوئے 8 فروری کو، تو اوورسیز پاکستانی تو آزاد ہیں بھائی۔ اور یہ جو چیز ہے نا جو حکومت اس وقت دیکھ رہی ہے کہ یہ کسی اوورسیز پاکستانی نے چوک اور چوراہے میں وہاں کھڑے ہو کے پلے کارڈ نہیں پکڑنا کہ میں نے ایمبولینسز نہیں بھیج رہا۔ اس نے کیا کرنا ہے،
اس نے سمپل یہ کرنا ہے کہ اس نے ریمیٹنسز نہیں بھیجی. اب پی ٹی آئی جو کمپین اس وقت کر رہی ہے وہ یہی کر رہی ہے کہ بھائی آپ صرف 45 دن کے لیے انیشیل فیصلہ کر لیں کہ آپ 1 روپے بھی نہیں بھیجیں. ہمیں ایک دوست ملے, انہوں نے کسی کی بات بتا رہے تھے, وہ کہتے ہیں کہ ان کے ایک ریلیٹیو گئے ہوئے تھے, ان کو کسی نے بتایا کہ کوئی کسی کے ریلیٹیو گئے ہوئے تھے, تو وہ آ رہے تھے سعودی عرب سے تو عمرہ کر کے, تو کسی نے وہاں سے ان کو 45,000 ریال دیے کہ یہ لے جائے, صرف اس لیے کہ میں نے بینکنگ چینل سے نہیں بھیجی. سر اوورسیز پاکستانی 99% عمران خان کے ساتھ ہیں, 99. اچھا, ریمیٹنسز بند اگر ہو جاتے ہیں, پاکستانی بھیجنا چھوڑ دیتے ہیں, تو کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان میں تو پیسہ جو سب سے زیادہ ایکسپورٹس سے زیادہ پیسہ تو ہمارا ریمیٹنسز کی مد میں آ رہا ہے, اور اس سے ہمارا سارا ملک چل رہا ہے. ایک بڑا دھچکا ہوگا. صدیق جان صاحب, اس ساری صورتحال کے اندر نون لیگ کی آپ نے بات کی تھی, تو اس میں تھوڑا سا میں ایک تو ایڈ کرنا چاہتا ہوں. پاکستان مسلم لیگ نون کے کیمپس کے اندر کیا ہو رہا ہے کہ بیوروکریسی جو ہے وہ ان کی بات نہیں مان رہی. وہ اگر کہتے ہیں کہ یار کم کرا دو, وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہو جائے گا, پھر رسپونڈ نہیں کرتے, کیونکہ ساری بیوروکریسی کو پتہ ہے کہ کتنے ووٹ ان کو ملے ہوئے ہیں اور کس طریقے سے یہ اقتدار میں ہے. تو ایک تو یہ اب گراؤنڈ لیول کے اوپر اس قسم کے مسائل جو ہیں اس کا نون لیگ کو سامنا ہے.